बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप न्यूज़ टुडे। नाज़रीन, अमरीकी नायब सेक्रेटरी ख़ारजा वेंडी शर्मन पाकिस्तान में मौजूद थी और उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। इस दौरे को कॉन्क्लूड किस तरह से किया गया, उनका इस्तकबाल किस तरह से किया गया, इस दौरे की आउटकम क्या है? क्योंकि हमने देखा कि अमरीकी फोर्सेस के अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद जो पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में एक डिप आया, क्या अब मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे? ये बर्फ़ पिघलेगी? इस दौरे से हमने क्या कुछ हासिल किया, ये आज इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और साथ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गौर करेंगे। आपको पता है कि कल कुंदुज़ के इलाके में जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ इमाम बारका में, और उसके बाद से इत्तलात आ रही हैं कि ISIS ने एक दफ़ा फिर खुरासान ने सर उठाया है और तालिबान के लिए भी वो मसला क्रिएट होता जा रहा है। इस टाइम US स्टेट डिपार्टमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और उनका ये पहला दौरा है तालिबान के टेक ओवर के बाद से। क्या बातचीत होगी, क्या आउटकम निकलेगा इस तमाम मामले का? क्योंकि अमेरिका बहुत प्रेशर डाल रहा है कि अगर इस दफ़ा तालिबान आए हैं तो हम उनके साथ जो ज़बानी कलामी बातें हैं उन पर नहीं जाएंगे, हम उनके एक्ट्स देखेंगे। जब तक तालिबान हमें कर नहीं दिखाएंगे, अमल नहीं होगा उस बात पर, तब तक हम तालिबान को कबूल करने या उनको असिस्ट करने के जो है मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जनरल अमजद शेख साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्जिया कर रहे हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और हुमा बकाई साहिबा जो कि सीनियर तज्जिया कार हैं, तमाम फॉरेन अफेयर एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, इनको मदऊ किया ताकि आपको इनसाइड डिटेल फराम की जा सके तमाम मामले पर। अमजद शेख साहब की जानिब चलूँगा। सर, ये जो दौरा है, खसूसन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिस तरह से इस्तकबाल किया गया वेंडी शर्मन का। DG अमेरिका जो है वो गए और आपको पता है कि खसूसी तौर पर जब ऐसा दौरा होता है तो प्रोटोकॉल्स का बहुत ख्याल रखा जाता है और पाकिस्तान ने एक मैसेज देना था। आप समझते हैं कि वो मैसेज जो है राइट टाइम पे दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैसेज से बढ़ के ये एक आप यूं कह लीजिए कि बायलैटरल एक मामला होता है जहां आप देखते हैं कि आपको वो क्या अहमियत दे रहे हैं, आपको कैसे रिसीव किया जाता है। अगर एक साइड आपको डाउनग्रेड कर देती है तो मेरा ख्याल है उसूली तौर पे आपका भी राइट बनता है कि आप डाउनग्रेड कर दें और उनको उसी तरह की रिसेप्शन दें जैसी वो आपको देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तसलसल है उसी चीज का जो कि चलती आ रही है, जहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉल भी वहां नहीं की गई, हमारे लोग वहां पे गए तो उनकी रिसेप्शन भी कोई इतनी नहीं थी। नतीजा ये है कि आपने भी यहाँ पे एक अपना स्टांस बना लिया, एक आपने अपने लिए वजह कर ली, एक आप कह लीजिए प्लान बना ली कि हमने भी आगे इनके इस लेवल के लोगों को इस तरह ट्रीट करना है। वो अच्छी बात है, हर कौम का अपना एक वकार मौजूद होता है, वो खुद उसको ख्याल न रखें तो वो बदकिस्मती, वरना तो आपके अवाम, आपके मुल्क के लोग वो आपसे यही मांगते हैं कि आप हुकूमत में होते हुए उनकी इज्जत और वकार का ख्याल रखें, उनको बेतौकीद न करें अपने जाती मकासद के लिए। तो उस लिहाज से मैसेज भी चला गया, आपने प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया। और हमें उससे पहले मैसेज मिल चुका था जो उन्होंने भारत में वहां से आने से पहले एक इंटरव्यू दिया था, जिसको भारत ने बड़ा चर्चा उसका किया। तो हमें अंदाजा हो गया था कि ताल्लुकात की नौयत आगे क्या है, लिहाजा मेरा ख्याल है कि मेंटली तैयार थे हमारे लोग और उसको उसी तरह ही हैंडल किया गया। हुमा बकाई साहिबा, आप मुझे बताएं कि व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ दिस टूर? आप क्या समझती हैं कि एक तो इंटरव्यू पहले दे चुकी थी वो वहाँ पे, और उसके बाद हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं पिघलेगी, लेकिन फिर भी आउटकम क्या है? मेरे ख्याल है कि जो आउटकम तो बिल्कुल वाज़े है, और आउटकम ये है कि एक बार फिर अमेरिका पाकिस्तान को इंगेज करना चाहता है, लेकिन उसका थ्रस्ट जो है वो टैक्टिकल है, सेल्फ सर्विंग है और नैरो है। यानी सिर्फ अपने मकासद के हसूल के लिए वो पाकिस्तान से थोड़ी बहुत फैसिलिटेशन चाहता है। उससे भी ज़्यादा अहम मसला शायद ये है कि अमेरिका के लिए खुद एक बहुत बड़ा समझिए मसला खड़ा हो गया है, और वो मसला ये है कि बिलखुसूस साउथ एशियन खित्ते में भारत अमेरिका से एक बहुत बड़ा सवाल कर रहा है
جس کی وجہ سے آپ نے جو اسٹیٹمنٹس انڈیا میں سنے وہ سنے. انڈیا بھارت سے یہ بالکل واضح طور پہ سوال بھی کر رہا ہے اور ڈیمانڈ بھی کر رہا ہے کہ جی آن دا ویسٹرن فرنٹ تو آپ ہمیں کوآڈ کا حصہ بھی بناتے ہیں, ہمارے لیے ہمارا ساتھ بھی چاہتے ہیں, اور آن دا ایسٹرن فرنٹ افغانستان میں آپ نے ہمیں اریز ہونے دیا ہے افغانستان سے, بے دخل ہونے دیا ہے افغانستان سے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان سے مجبوری کی وجہ سے یا ضرورت کی وجہ سے یا خواہش کی بنا پر انگیج کر رہے ہیں. تو دیر آر سیریس کویسچنز ان انڈیا آن یو ایس کریڈیبلٹی اور انٹیگریٹی. اور اس وقت جو چائنا کے ساتھ صورتحال ہے, واشنگٹن کے لیے نیو دہلی سے کنورجنس انتہا سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. میرے خیال ہے اس بیک ڈراپ میں پاکستان کو اپنا لاہے عمل بنانا چاہیے کہ وہ کس طور انگیج کرے گا امریکہ کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ وہ بہت کلیئر ڈیمانڈس کے ساتھ آئے تھے. ان کو ایئر اسپیس چاہیے, ایئر اسپیس کا ایک معاہدہ ہے, اب اس کو ری الائن کیا جائے گا, براڈن کیا جائے گا اس ڈیمانڈ کے تحت, کیونکہ امریکہ کا ایک وتیرہ ہے, اور وہ وتیرہ یہ ہے کہ جب ڈائریکٹ نیگوسیشنز میں بات نہیں بنتی تو وہ ہمارے اوپر اسکرو ٹائٹ کرتا ہے تھرو انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشن. میم ڈو یو تھنک آفٹر دیٹ اسٹیٹمنٹ جو عمران خان صاحب نے دی تھی, ایبسلیوٹلی ناٹ, وی آر ولنگ ٹو گیو اوور ایئر اسپیسز ٹو یو ایس. میرا خیال ہے آپ کو یہاں تفریح کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے ایئر بیسز کے حوالے سے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا. ایئر اسپیس کے حوالے سے ہمارا ایک معاہدہ موجود ہے, اور میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس پر کلیئرٹی دینے کی ضرورت ہے. ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم انہیں فوجی اڈے نہیں دیں گے, وہاں بالکل واضح طور پہ یہ کہا گیا absolutely not, and I think we are standing our ground on that. اور مجھے بالکل اس بات کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہے کہ بیہائنڈ کلوز ڈورز پاکستان پہ پریشر ہے کہ کوئی اس طرح کا فٹ ہولڈ امریکہ کو دیا جائے کہ وہ ڈرون اٹیکس افغانستان میں کر سکیں. یہ پاکستان کے لیے ڈیٹریمنٹل ہوگا چائنا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اور افغانستان میں طالبان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے. ایگزیکٹلی وہ ہمارے لیے ڈیمیجنگ بھی ہوگا. میں عبداللہ گل صاحب کی جانب چلوں گا. عبداللہ گل صاحب, ہما بقائی صاحبہ نے بات کی کہ ایئر اسپیسز کے حوالے سے ہمارا ایک معاہدہ موجود ہے اور ایئر بیسز کے معاملے پہ ہم نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا. تو ڈو یو تھنک کہ وہ جو ہمارا معاہدہ موجود ہے اور جس کے لیے وینڈی شرمن صاحبہ پاکستان تشریف لائی ہیں, تو اس معاہدے کو اسی طرح اس پر عمل درآمد ہوگا اور پاکستان کہے گا کہ ٹھیک ہے اب ہماری ایئر اسپیسز جو ہیں یوز کر لی جائیں؟ تو ملتقی صاحب بہت شکریہ. اور بات یہ ہے کہ جو ایئر اسپیسز وغیرہ کی تو بات ہما بقائی صاحبہ نے بالکل صحیح کہی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 2001 کا جو معاہدہ تھا جس کی کنٹینیویشن کے اندر سارے کام ہوئے, وہ پہلے تشتبام کرنا ضروری ہے. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس معاہدے کے اندر کیا کیا تھا, کون کون گارنٹر سے, کس کس لوگوں نے سائن کیا اور کس کس حکومت نے اس کو آگے مزید آگے کنٹینیوٹی کی اس کی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والے, دیکھیں وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں اور یقیناً وہ ایک سب سے امپورٹنٹ ممبر ہیں اس ٹیم کے جو حکومت رن کر رہی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہی وہ وزیر خارجہ تھے جنہوں نے ڈرون حملوں کی اجازت دی تھی ماضی کی حکومت میں جب وہ وزیر خارجہ تھے, اور یہ ساری جو ایبسلیوٹلی یس کی پالیسی تھی وہ چل رہی تھی. اب ہمیں ایبسلیوٹلی ناٹ صرف ایک حوالے سے بات ہوئی ہے اور اس کو ہم نے میرے خیال میں اتنا پولیٹیسائز کیا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بہت بڑا ہم نے کمال کر دیا ہے یا ہم نے کیا کر دیا ہے. آپ فائنینشیل آرم ٹوسٹنگ ہے, آپ FATF کے اوپر ابھی جائیں گے, ابھی آپ کو انڈیا کے ذریعے جو ہے وہ سختیاں آئیں گی, آپ کے اوپر یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے پابندیوں کی بات ہو رہی ہے. وینڈی شرمن جو آئی ہیں, وینڈی شرمن جو ہیں وہ صرف اسیسمنٹ لینے آئی ہیں. میرے خیال ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ اس حکومت کے دلوں میں کتنا تیل موجود ہے اور یہ کیا ہمیں سرو کر سکتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ جب ایک جو خطرناک جانور ہوتا ہے جب وہ زخمی ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اور وہ بڑا ویشس ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں بڑا, لیکن گل صاحب ہمارے پاس بہت سارے ان کے پاس, آپ کو جس طرح سے ہما بقائی صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اسکرو ٹائٹ کرنے کے لیے ہمارے ان کا جو پاس بہت سارے ٹولز ہیں ہمارے لیے. میں امجد شویز صاحب سے پوچھوں گا. امجد صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس معاملے پر ہمارے اسکرو بھی ٹائٹ کر سکتا ہے, اپنی منمانی ہم سے کرا بھی سکتا ہے,
جو وہ چاہتا ہے، جو اس کے مقاصد ہیں. کیونکہ ایک معاہدہ جو کہ ہما بقائی صاحبہ کہہ رہی ہیں موجود ہے، 2001 میں ہوا تھا اس کے تحت، اور دوسرا یہ ہے کہ FATF، ورلڈ بینک، یونائٹڈ نیشنز، آپ کو پتہ ہے سب اس کے انڈر ہیں. دیکھیں یہ چیزیں ساری موجود ہیں، لیکن ہمیں دو چیزوں سے سبق بھی سیکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ امریکہ ہمیشہ ایک ان ریلائبل پارٹنر رہا ہے. اب بھارت میں بھی جو رونا ہے وہ یہی ہے کہ جب امریکہ نے فیصلہ کر لیا افغانستان سے نکلنے کا، تو پھر انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ بھارت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا باقی نیٹو ویٹو والے کیا کر رہے ہیں، وہ نکل گئے. سو یہ ایک فیکٹر ہے جو کہ پاکستان کو دیکھنا ہے کہ یہ ڈچ کرتے ہوئے دیر نہیں لگاتے. دوسرا جو بڑا اہم پہلو ہے جو پاکستان نے دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جب آپ کو اپنا ایلائی بناتا ہے تو وہ ایک یک طرفہ ایلائی آپ ہوتے ہیں اس میں اگر اس کے ارادوں میں، اس کے اپنے پلانز کے اندر اگر آپ کے اپنے نیشنل سیکیورٹی کے جو خدشات ہیں یا پرابلمز ہیں وہ حائل ہوتے ہیں تو وہ ان کو رد کرتا، ان کی پرواہ نہیں کرتا. آپ جائیں جہنم میں، وہ آپ کا منہ بند کرے گا. کوئی اور آپ کو سہولت دے کے، کوئی پیسے دے کے، بھارت کو مثلا ٹیکنالوجی آفر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو ہم ایئر کرافٹ کیریئر کی ٹیکنالوجی دیتے ہیں، فلاں دے دیتے ہیں. یہ چیزیں وہ کرتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب آپ اپنا حساب کتاب لگاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میرے تو نیشنل انٹرسٹ میں وہ سارے سیکریفائس ہوئے. ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم میجر نان نیٹو ایلائی بنے اور فیسیلیٹیٹ کیا افغانستان میں ان کا جانا. جو کچھ بھی ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. پہلے 6 سالوں میں تو ہم نے ہر وہ کام کیا جو ہم کر سکتے تھے. اس میں یہاں تک کہ ہم نے ذلت اٹھائی دنیا کے سامنے کہ ملا عبدالسلام ضعیف، جس کو کہ امیونٹی حاصل تھی، جو جہاں ہمارے پاس ان کا سفیر تھا اس کو بھی پکڑا دیا. ہمیں ریٹرن میں کیا ملا؟ جو ہمارا نمبر 1 اینیمی تھا بھارت، اس نے انویسٹمنٹ کر دی ساری ادھر، فیسیلیٹیٹ کیا اور پاکستان میں اٹھا دیا. اور ہمارا انویسٹمنٹ تو انہوں نے بہانے کے طور پہ کرائی نا کہ یہ یہاں پہ، لیکن انہوں نے ان کو انوائٹ تو کر لیا. اس کے بعد انہوں نے جو آپ کے ٹرمپ کے پیریڈ میں انہوں نے اپنی ساؤتھ ایشیا پالیسی ایشو کی، اس میں انہوں نے واضح کہا کہ ساؤتھ ایشیا میں، افغانستان میں اب صرف بھارت ہوگا. ہم چلے بھی جائیں تو بھارت کو وہاں پہ انہوں نے رکھنا ہے. بھارت ان کی پالیسی میں ایک پیوٹ بن گیا یہاں ایشیا کے لیے. اب چیز یہ تھی کہ ہمارا خون بہ رہا ہے، ہم برباد ہو رہے ہیں، اکانومی برباد. ہم بار بار کہتے ہیں $150 بلین ہمارا لٹ گیا، 80,000 مار. کبھی ان کے منہ سے کنڈمنیشن نہیں نکلی کہ جی جو ٹیررسٹ وہاں سے ٹیررزم کرا رہے تھے ان کے. دوسری بات یہ کہ آپ سے تقاضا ہے کہ جی وہ طالبان کی، افغان طالبان کو آپ نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اور خود بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. ان سے پوچھا کہ TTP کے خلاف آپ نے کیا کیا وہاں پہ؟ ٹھیک، آپ نے بھارت وہ کر رہا تھا سب کچھ آپ نے. تو یہ آپ کے لیے لیسنز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے جب اپنے گریٹر نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے تو پھر امریکہ کو انکار کرتے ہوئے دیر نہیں کرنی چاہیے اور سوچنا بھی چاہیے، لیکن طریقہ کار درست رکھیں. اچھا کوئی لینگویج نہیں. میں آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. جی جی سر، یہ کوئی لینگویج نہیں ہے. آپ جائیں اپنے پارلیمنٹ میں، آپ نے اس سے پہلے زرداری صاحب کے دور میں جب سلالہ پہ انسیڈنٹ ہوا، اٹیک کیا انہوں نے، تو آپ نے پارلیمنٹ میں جا کے 11 پوائنٹ دیے اور اس کے بعد آپ نے ان کا سپلائی لائن بند کر دی. 11 مہینے بند رہی. آج سپلائی لائن نہیں ہے، وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، لیکن آپ وہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا پہلے بڑا نقصان ہوا ہے. پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو، اور ہمارا تجربہ ہے کہ یہ امریکہ جو ہے وہ یک طرفہ وفاداری مانگتا ہے. ہم یک طرفہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، لہذا ہم یہ ایئر اسپیس وغیرہ کا استعمال نہیں کرنے دیں گے. تو یہ چیزیں ہینڈل کرنے کے لیے اگر آپ کی پولیٹیکل یونٹی ہو اور پارلیمنٹ سے ایک یونائٹڈ میسج جائے بجائے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امریکہ دیٹ از اے ویری رائٹ وے. آئی ایبسلیوٹلی ایگری ود یو. عبداللہ گل صاحب، آئی وانٹ ٹو آسک فرام یو کہ what option does Pakistan have؟ اب پاکستان وینڈی شرمن اگر چلی گئی ہیں، دورہ ختم ہو گیا ہے، ایک چیز جو یو ایس کے ان تمام مذاکرات میں، ان تمام ٹاکس میں جو رہی ہے، وہ یو ایس نے کہا ہم ری اسیس کریں گے اپنے جو ہیں تعلقات پاکستان کے ساتھ. پاکستان کو کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ اب ہمارے پاس کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم یوز کر کے اپنے انفلوئنشل، اپنی لابنگ، ایٹ لیسٹ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں، اپنے سیلف انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ وینڈی شرمن جو ہے وہ جب گئی ہیں تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ اسیسمنٹ لینے آئی تھیں.
چیک کرنے آئی تھیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور مجھے یہ اچھی طریقے سے پتا ہے کہ جب اس سے پہلے روس خطے میں آیا تھا افغانستان کے اندر تو آپ کی یہاں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد جب وہ اس خطے سے گیا تو پھر آپ کی ایک اور گورنمنٹ جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کو جو ہے وہ حادثے کا شکار کرا دیا گیا اور پھر پرویز مشرف صاحب کو ٹیک اوور کروا دیا گیا جب انہوں نے خطے میں آنا تھا دوبارہ امریکنز نے. اب وہ خطے سے تقریباً ان کا انخلا ہو چکا ہے لیکن ان کا انٹرسٹ کا انخلا نہیں ہوا. اس لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں آپشنز یقیناً جب تک کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر نہیں جائیں گے اور یونینیمس ڈیسیجن نہیں لیں گے اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے یمن کے لیے ایک پریشر کے اندر ہم نے ایک ڈیسیجن لیا تھا جو بھی ہے پاکستان کو اس کی قیمت پے کرنی پڑی لیکن پھر بھی کم از کم ایک یونینیمس یونیفائڈ ڈیسیجن تھا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کل ڈالر جب 200 روپے کے اوپر ٹچ کرے گا اور آپ کی اکانومی سے باں باں ہوگی اور آئی ایم ایف اور جس طریقے سے اب آپ نے بجلی گیس 250% جو ہے پچھلے 3 سالوں میں قیمتیں گیس کی بڑھ چکی ہیں, اسی طرح بجلی کی ہے, فیول پرائسز ہیں, تو یہ امریکہ آپ کو جو پریشرائز کرے گا ہر طرح سے ان کے ٹیکٹکس ہیں وہ یوز کرے گا. آپ کے ملٹری آرمامنٹ جو ہے اس کے اندر بھی وہ آپ کو پریشرائز کر سکتا ہے جس طرح سے آپ کو یاد ہے پریسلر ترمیم کے اندر اس نے ہمارے F-16 دینے سے انکار کر دیا. ابھی بھی جو پاکستان کے خلاف 22 سینیٹرز کے جو ابھی آپ نے دیکھا وہ بل وغیرہ پیش ہوا اس کے حوالے سے اب کوئی ایک نیا سینیٹر کا نام آ جائے گا اور ایک امینڈمنٹ جو ہے وہ آپ کے اوپر لاگو کر دی جائے گی. اب آپشنز کیا ہے؟ آپشنز یہ ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ قریب جانا پڑے گا چائنا کے اور چائنا کے ساتھ ایک پیج کے اوپر افغانستان کے حوالے سے اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ آپ کو ایک پالیسی مرتب کرنی پڑے گی. یورپ کے ساتھ آپ کو کلوز ہونا پڑے گا کیونکہ یورپ کا انحصار ان کی تجارت کا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے. ان کو امریکہ کچھ نہیں دے سکتا, امریکہ کے پاس سستی مصنوعات بنانے کی سہولت ہی نہیں ہے, اس لیے وہ چائنا دے گا اور وہ جب تک افغانستان پرامن نہیں ہوگا تو تب تک یہ ممکن نہیں ہوگا. تیسرا اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو قوم کو ساتھ لینا پڑے گا. قوم جو ہے اس ٹائم پہ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف صاحب وہ تو اگلی الیکشن کا اندیا دے رہے ہیں, تو اگلی الیکشن کا اندیا اس ٹائم پہ دینا جو ہے وہ یقیناً میرے خیال میں ایک بہت معنی خیز بات ہے اور ہمیں اس کو غور کرنا پڑے گا. اور ان ادر ورڈز پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہم کسی طور بھی وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے اور ہم اس کا الٹیمیٹلی ہمیں نقصان ہوگا. ہم نے ایک چھوٹا سا بریک لینا ناظرین, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک. امریکہ 2 چیزوں پہ بہت زور دے رہا ہے افغانستان پہ. ایک وہ کہہ رہا ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں آپ, دوسری وہ بات یہ کر رہا ہے کہ آپ ہیومن رائٹس پہ بہت فوکس کریں, صرف دعوے نہیں چلیں گے, ہمیں کر کے دکھائیں پھر ہم آپ کی بات مانیں گے. جو امریکن ریپریزنٹیٹیو US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے وہاں پہ موجود ہیں اس ٹائم افغانستان میں, ان کی ٹاکس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے اگلے سیگمنٹ میں, آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ امریکن ریپریزنٹیٹیو انخلا کے بعد اس ٹائم افغانستان میں موجود ہیں. سیچرڈے سنڈے ان دونوں دنوں میں انہوں نے ٹاکس کرنی ہے طالبان کے ساتھ. کیا آؤٹ کم ہوگا ان ٹاکس کا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو معاملات ہیں, جس چیز پہ امریکہ زور ڈال رہا ہے وہ 3-4 چیزیں ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ القاعدہ کو دوبارہ سے القاعدہ جیسے ٹیررسٹ گروپ کو نہ ابھرنے دیں, انکلوسیو گورنمنٹ ہو, ہیومن رائٹس خصوصاً عورتوں کے حقوق پہ توجہ دی جائے اور کر کے دکھائیں ہمیں. جنرل صاحب سے جانتے ہیں, جنرل صاحب یہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں خصوصاً انخلا کے بعد سے, جب سے طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے, ہم نے دیکھا کہ پہلی دفعہ وفد آیا US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا, یہ کس طرف جائیں گی, معاملات کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ جو افغانستان میں بات چیت کر جی افغانستان میں جو بات چیت کر رہے ہیں. دیکھیے ایک بات بڑی بات ہے, ایک تو یہ کہ ان کا کنسرن ہے کہ ابھی وہاں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان کے امریکنوں کے ساتھ کام کیا تھا, اور ایک کنسرن ہے کہ یہ نہ ہو کہ کسی وقت میں طالبان ان کو ٹارگٹ کریں, سو وہ جانا چاہتے ہیں, ان کو امریکہ وہاں سے نکالنا چاہتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ ان سے کمیونیکیشن بھی رکھنا چاہتے ہیں, بجائے اس کے کہ کسی ہمسایہ ملک کے ذریعے, کیونکہ ابھی ان کے پاس چوائس صرف پاکستان کی ہے. چائنا یا رشیا وغیرہ کے ذریعے تو وہ طالبان کو اپروچ نہیں کر سکتے, وہ کرتے ہیں ابھی پاکستان کے ذریعے.
اور پاکستان کو وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر پریشر بھی ہے, وہ ان کو پاکستان کو اپنے معاملات کے لیے استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی بہت کمیونیکیشن ان سے ڈائریکٹ رکھیں گے. بات چیت کرنے میں انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ ہم آپ کو ریکگنائز کر لیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آپ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں, ہیومن رائٹس کا ہمیں دکھائیں, عورتوں کے حقوق کی یہ چیزیں کریں. وہ ان کو کہانیاں سنا کے, اور ساتھ یہ کہ جی جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو آنے دیں, جو امریکہ آنے چاہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم لسٹ دے دیتے ہیں, آپ ان کو بھجوا دیں. تو ایک تو وہ اس طرح کا قصہ ہوگا, لیکن اصل انٹینشنز اس سے ہٹ کے ہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ابھی وینڈی شرمن بھی جب انڈیا گئیں تو وہاں انہوں نے یہ بڑا واضح کہا, جو انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان کے ساتھ ایک اسپیسیفک ہم چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں, نو براڈ بیسڈ ریلیشن شپ. انڈیا کا انہوں نے کہا کہ نو چینج, ہم نے ڈی آئیفینیٹ کر دیا ہے, اب انڈیا ہی ہماری ایک بیسک ریلیشن شپ ہے اس خطے میں. تو انڈیا کی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز رکھا جائے, اسٹیبل نہ رکھا جائے. اگر انڈیا اسٹیبلٹی میں انٹرسٹڈ ہوتا تو اس کو تو میسج اس دن مل گیا تھا جس دن دوحہ کا ایگریمنٹ سائن ہوا تھا. اس کے بعد کیا وجہ تھی کہ وہ اشرف غنی کے ساتھ کھڑے رہے اور اس کو ہتھیار دیتے رہے کہ تم لڑو؟ وہ تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ اس کو پش کرتے کہ بھی بات چیت کرو ان سے تاکہ اسٹیبلٹی آئے, یہاں پہ معاملہ سیدھا ہو. لیکن وہ پھر ان کو پتا تھا کہ طالبان اگر حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو پھر ان کی دال نہیں گلے گی, پھر ان کے لیے مشکل ہوگا یہاں سے ٹیررزم کرانا. تو اس لیے وہ چاہیں گے کہ افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہو تاکہ وہ گیم دوبارہ سے وہاں سے کر سکیں. $3 بلین ان کا ڈوب رہا ہے وہاں پہ. تمام جو مورے انہوں نے کھڑے کیے, جن کو 20 سال کھلاتے پلاتے رہے, وہ آج وہاں پہ بیکار ہو کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں. تو انڈیا وہاں پہ واپس جائے گا, اور امریکہ بھی یہ چاہے گا کہ سامنے بے شک انڈیا ہو لیکن یہ ڈی اسٹیبلائزیشن کی جائے, اور وہ کی جائے اس لیے کہ چائنا کے ہاتھ یہ اسٹیبل ملک نہ آئے. چائنا کی اکانومی سے خائف ہے, اس کو بلاک کرنا چاہتے ہیں, اس کو کنٹینمنٹ کر رہے ہیں چائنا کی ادھر ادھر, اور یہاں آ کے چائنا کو کھلا چھوڑ دیں کہ تاکہ اس کا سی پیک جو ہے وہ سارے سینٹرل ایشیا میں پھیل جائے, اوپر رشیا میں چلا جائے, ہر طرف. یہ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی, مطلب یہ تو بڑا تک نہیں ہے نا اس میں. یہ سارا سلسلہ ہے جس میں وہ بات باہر کرتے یہی نظر آئیں گے, ہیومن رائٹ, یہ وہ کہانیاں. لیکن اچھا, اندر سے اسٹیبلٹی نہیں چاہیں گے. اس کے لیے انہوں نے گراؤنڈ تیار کر دی ہوئی ہے. انہوں نے کافی دیر سے کہنا شروع کر دیا ہوا ہے کہ جی افغانستان میں 20 کے قریب ٹیرر گروپس ہیں جو ایکٹیو ہو چکے ہیں, اور یہ بھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی القاعدہ وغیرہ کے ساتھ طالبان کے تعلقات ہیں, یہ اس کو برداشت کر رہے ہیں. یہ ساری کہانی ہے جو وہ بلڈ اپ کر رہے ہیں, ورنہ تو وہاں پہ کوئی گروپ نہیں تھے سوائے یہ انڈیا کا یہ ہے چلایا ہوا, جو جسے ہم آج داعش یا یہ خراسان چیپٹر وغیرہ کہتے ہیں. یہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں جن کو گروپ کر کے, میں اسی خراسان گروپ کے حوالے سے ہی جاننا چاہوں گا عبداللہ گل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی کل بھی دھماکہ ہوا, طالبان اس کو کنٹرول کر سکیں گے یا آئی ایس خراسان گروپ جو ہے؟ دیکھیں بالکل کیوں نہیں کنٹرول کر پائیں گے, ایسی بات نہیں ہے. مجھے صرف اس کا تو جواب سمپل سا یہ ہے کہ جب دنیا کے آدھے ممالک وہاں بیٹھے رہے تھے, امریکہ کی سربراہی میں 5 سپر پاوریں بیٹھی ہوئی تھیں, نیوکلیر پاوریں بیٹھی ہوئی تھیں, تو کیا انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا؟ تو اگر وہ نہیں کنٹرول کر پائے تو آپ طالبان سے, جس کے آپ نے $9.5 بلین ویسے ہی آپ نے بند کر دیے ہیں, ابھی جمعہ 8 دن ان کی حکومت کو آئے نہیں ہوئے, ان کے متعلق طرح طرح کی قیاس آرائی ہیں اور مختلف باتیں جو ہیں وہ شروع ہیں, اور پھر ایک پورا نیا سسٹم لے کے آئے ہیں نا. وہ یہ نہیں ہے کہ جو پرانی حکومت ہے, جیسے فرض کریں آج یہاں عمران صاحب کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو کل کوئی اور آ جائے گا, اسٹرکچر تو وہی رہے گا, لیکن ان کا جو انفراسٹرکچر ہے, جو گورننس کا ماڈل ہے وہ تبدیل ہوا, ان کا جو جسٹس کا ماڈل ہے وہ تبدیل ہوا, ان کی جو فوج کا ماڈل ہے وہ تبدیل ہوا, ان کی انٹیلیجنس کا اسٹرکچر تبدیل ہوا, ان کی عوام و ناس کا رہنے سہنے کا طریقہ تبدیل ہوا. تو یہ اس میں وقت تو لگے گا, لیکن ایک اندازے کے مطابق 7,500 کے قریب جو ہے وہ داعش کے لوگ موجود ہیں, اور باقی چھوٹے موٹے گروپ ملا کے 10 سے 12,000 یہ خود مغرب کی فگرز موجود ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کی جو سوسائٹی ہے وہ اتنی اسٹرانگلی دے آر بانڈڈ ٹوگیدر کہ وہ اس کے اندر ایک دم پتہ چل جاتا ہے کہ غیر ممالک سے لوگ کون ہیں اور ان کی سوچ کیا ہے. تو وہ میرا نہیں خیال کہ طالبان جو ہے اس کو زیادہ دیر چلنے دیں گے. ویسے بھی ایک وقت میں افغانستان میں ایک ہی امیر المومنین چلے گا, 2 امیر المومنین نہیں چلیں گے. تو یو آر سیئنگ کہ یہ 10,000 لوگوں کو طالبان وائپ آؤٹ کر دیں گے؟
دیکھیں 10,000 لوگوں کو وائپ آؤٹ کرنا تو ظاہر ہے امریکہ نہیں کر سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جلال صاحب نے جیسے بولا کہ انڈیا کے ساتھ کیوں امریکہ شامل نہیں تھا؟ کیا حقیقت نہیں ہے کہ امریکہ بھی ان کی پشت پناہی کرتا رہا؟ کیا ملا اختر منصور وہ واحد آدمی نہیں تھا جس نے داعش کو لڑنے کے لیے گروپس بنائے؟ تو کیا امریکن فورسز نے بنائے تھے داعش کو لڑنے کے لیے گروپ؟ کیا کابل حکومت نے اس ٹائم پہ گروپس بنائے تھے؟ کوئی ایسی بات آپ کو نہیں ملتی. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ یقیناً میرا خیال ہے جو چائنا کا ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نو بوٹس آن دا گراؤنڈ، لیکن چائنا جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے اندر، ان کو جو ہے وہ اکوپمنٹ کی فراہمی یا ان کو فائنینشیل اسسٹنس یا دیگر اس قسم کے ریسورسز جو ہیں ان کو فراہم کرے گا، اور طالبان خود آپریشن کریں گے. یہی میرے خیال میں پاکستان کو بھی کرنا چاہیے. اور امریکہ، میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ پورا اس خطے کو چھوڑ نہیں سکتا روس، پاکستان اور چین کے لیے، کہ وہ ایک اوپن پلینگ گراؤنڈ بن جائے پورے سینٹرل ایشیا کے اور لیے، وہاں پہ پورے اس ٹریڈ ہوتا ریجن رہے، کے لیے. اسٹیبلٹی آ جائے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ جو ہے وہ چائنا کو، امریکہ کو یہاں آنے دیں. دیکھیں امریکہ کا سمپل سا میں آپ کو بتاؤں، امریکہ کا پرانا فارمولا ہے اف یو کانٹ بیٹ سم ون جوائن دیم. وہ اب طالبان کے ساتھ دوستی کی شکل میں آئیں گے، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کروائیں گے، وہ ان کو باقاعدہ ڈفرینٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن، یورپین یونین، قطر، دیگر ممالک کے ذریعے، یو این کے ذریعے ان کو کہیں نہ کہیں فائنینشیل وہ اپنے سارے ٹولز وہی جو پاکستان کے خلاف یوز کرتے ہیں وہ افغانستان کے حق میں بھی یوز کرتے سکتے ہیں. یو آر ایبسلیٹلی رائٹ اباؤٹ دا فیکٹ. ناظرین، ہم نے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں دو چیزوں پہ بڑا فوکس کیا گیا ہے. ایک ہیومنٹیرین کرائسس جو ڈیولپ ہوگا افغانستان میں، دوسرا جو بارڈر انفلٹریشن ہے. اس پر بات کرتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں افغانستان میں پیدا ہونے والے ہیومنٹیرین کرائسس پہ بڑا غور کیا گیا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے ارج بھی کی جائے گی، پاکستان کی جانب سے کر بھی رہا ہے پاکستان اس حوالے سے اقدامات، کہ وہاں پہ ایٹ لیسٹ یہ کرائسس نہ پیدا ہونے دیں، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ امیجیٹ افیکٹ پاکستان پر آئے گا. کیونکہ خطے میں حالات خراب ہوں گے، ٹیررسٹ گروپ جو ہیں وہاں پہ پنپیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ویسی ان کی اکانومی ڈاؤن ہے تو مختلف گروپس وہاں پہ آ کے پناہ لیتے ہیں، اور پھر جو بلیک منی ہوتی ہے اس کو انویسٹ کیا جاتا ہے. میں امجد شعیب صاحب سے جاننا چاہوں گا. شعیب صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دو چیزوں پہ بڑا فوکس کیا گیا کہ ایک تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہا جائے کہ دیکھیں ہیومنٹیرین کرائسس وہاں پہ کسی طور ڈیولپ نہ ہو. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارا بارڈر انفلٹریشن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ہم بھگت چکے ہیں، وار آن ٹیرر پوری لڑ چکے ہیں. ابھی بھی پاکستان بار بار افغانستان سے، طالبان سے یہ کنسرن کرے کہ آپ کی سرزمین استعمال نہ ہو پاکستان کے خلاف. دیکھیے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا فیصلہ کیا گیا. ایک انڈیپینڈنٹ سیل بنانے کی بات ہوئی ہے کہ ایک آرگنائزیشن بنا دی جائے جو ایکسکلوسیولی افغانستان کے ان ایشوز کو ہینڈل کرے، مانیٹر کرے اور اس کے اوپر پالیسی وغیرہ کی ریکمنڈیشن دے. ابھی ہمارے صرف ایک صادق صاحب ہیں جو کہ ایکسکلوسیولی اس پہ کام کرتے ہیں، وہ افغانستان کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ انیکٹیو ہو گئے. جب تک کہ وہ ٹاکس چل رہی تھیں، امریکنز کر رہے تھے، اس وقت تک تو وہ کافی ایکٹیو تھے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو بھی ساتھ انڈکٹ کیا جائے. لیکن جتنا یہ اہم ایشو ہے افغانستان کی اسٹیبلٹی، کیونکہ اس وقت اگر بھارت اور امریکہ وغیرہ اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں تو ہماری خطے کے ممالک کے ساتھ مل کے پوری کوشش ہوگی کہ اس کو اسٹیبلائز کیا جائے، ان کی مدد کی جائے. کیونکہ اس میں خطرات جو ہیں وہ سارے خطے کے ملکوں کو ہیں، باقی تو دور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو تماشا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ. اس میں دوسری چیز جو انسانی المیہ کی ہم بات کرتے ہیں، وہ دنیا میں باقی ملک تو اس میں تھوڑا بہت حصہ ڈال رہے ہیں، لیکن اس میں جو بہت بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت پہ مغربی دنیا اور امریکہ نے مل کے ان کا پورا خرچہ اٹھایا ہوا تھا، جس میں ان کی آرمی بھی تھی، نیوی بھی تھی، نیوی کہتا ہوں، آرمی، ایئر فورس اور پولیس وغیرہ تھی ان کی.
اب وہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو بیکار ہو کے تو وہاں پھر رہے ہیں، لیکن وہ ٹرینڈ ہیں، ویپن استعمال کرنا جانتے ہیں. اگر یہ ان لوگوں کو کہیں ایبزارب نہ کیا گیا، اس کے لیے پیسہ چاہیے، اور ایبزارب نہیں اگر ہم کرتے تو پھر آپ دیکھیے کہ ان کے لیے کتنا بڑا ایشو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ویپن چلانا جانتے ہیں وہ کسی غلط راستے پہ جا سکتے ہیں. وہاں سے آج وہاں پہ طالبان نے پاپی گروئنگ منع کی ہوئی ہے، وہ اس کی اجازت اگر دے دیں، کیونکہ اکانومی چل نہیں رہی، لوگوں کا روزگار نہیں، تو ڈرگ ٹریفکنگ شروع ہو جائے گی. تو ایشوز بڑے ایسے ہیں جن میں کہ خطے کے ممالک خاص طور پہ افیکٹڈ، اور پاکستان بہت زیادہ، باقیوں سے زیادہ. تو اس وجہ سے ہمیں فکر ہے، اور ہم کوشش ہی کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کو اس کے اوپر تھوڑا متحرک کیا جائے تاکہ یہ بوجھ کو اٹھا سکے، کیونکہ پہلے یہ سارا خرچہ مغربی ممالک نے اٹھایا ہوا تھا. اب وہ مشکلات وہاں پیدا ہو رہی ہیں اور یہ کافی سیریس ایشو. ٹھیک. عبداللہ گل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ریکگنیشن کا جو مسئلہ ہے، افغان حکومت اب جو طالبان آ گئے، کتنا ٹائم لگے گا دنیا کو ان کو مانتے ہوئے؟ اور دنیا اس ٹائم صاف کہہ رہی ہے کہ 1996 سے 2001 تک آپ نے رول کیا ہے، لیکن اس رول میں آپ نے دعوے زیادہ کیے ہیں، کچھ کر کے نہیں دکھایا. اب جب یہ آئے ہیں تو آپ وہ کہہ رہے ہیں ہم دعوے آپ کے وعدوں پہ نہیں جائیں گے، آپ ڈائریکٹلی ہمیں کر کے دکھائیں، ہم آپ کے پریکٹیکیلٹی پہ جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم we will recognize you. اور دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے دنیا کی ریکگنیشن، دنیا نے تو چائنا کو بھی غالباً 1972 تک ریکگنائز نہیں کیا تھا. اتنا بڑا ملک تھا، جب تک کہ انہوں نے نیوکلیئر پاور نہیں بن گئے تب تک ان کو ریکگنائز نہیں کیا گیا. اور دنیا کی ریکگنیشن جو ہے وہ ہم نے دیکھ لی. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کمیٹیاں بن رہی ہیں، پاکستان میں سیکیورٹی کونسل کے اجلاس ہو رہے ہیں. پہلے یہ بتایا کہ پاکستان ریکگنائز کیوں نہیں کرتا؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کس کا انتظار کر رہا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا جو المیہ ہے، پاکستان کا 2642 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ. پاکستان کے اندر قربانیاں دی گئی ہیں. ہماری ریکگنیشن کی بات کوئی نہیں کرتا، ہمیں ابھی ریکگنائز بھی نہیں کرنا. وہ ابھی وینڈی شیرمن جو ہیں وہ اٹھا کے ایک لالی پاپ دے گئی ہیں کہ وہ مختلف لوگوں سے جو ہے وہ ابھی بائیڈن صاحب جو ہے وہ فون کریں گے. یہ کیا بائیڈن کا فون نہ ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ مطلب ہمیں ابھی بلکہ یہ بولنا چاہیے کہ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو بائیڈن. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے بائیڈن کو فون کرنے کی. جب اس کا ہوگا مرضی تو کال کر دیا جائے گا ڈپلومیٹک طریقے سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کہتی کچھ ہے، اس کے اوپر عملاً کچھ اور کرتی ہے، اور عوامی سپورٹ کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں ہوگا. عوام کے اندر مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ بپا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی ریکگنیشن 2.26 ٹریلین ڈالر جو ہے وہ لگائے، اس کے اندر سے آپ کو پتا ہے اس کا عشر اشیر غالباً جو ہے وہ خرچ ہوا افغانستان کے اندر. تو دنیا کہاں فیڈ کر رہی تھی ان کو؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اشرف غنی کے دور میں ان کی آدھی فوج جو ہے وہ اس نے ہتھیار اس لیے ڈالے تھے کیونکہ ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی تھی. 6 مہینے سے ان کی تنخواہ موجود نہیں تھی. آخری دن تو وہ چیف آف آرمی سٹاف تبدیل کر کے جا رہے تھے. تو یہ ایک ایسے وقت کے اندر جو ہے وہ ساری سچویشن تھی. لیکن بہرحال اب جہاں تک امبیزلمنٹ کی بات ہے، پاپی گروتھ کی ابھی بات ہوئی. پاپی گروتھ طالبان نے منع کیا نا، تو امریکن تو اس ٹائم پہ دنیا کا 93% جو نارکوٹکس کا ٹریڈ تھا وہ تو افغانستان سے ہو رہا تھا جب امریکہ اور اس کے اتحادی فوجی وہاں موجود تھے. تو بات تو یہ ہے کہ ملا عمر کے دور کے اندر وہ پاپی گروتھ 0 پہ آئی تھی، اور اب انہوں نے پھر پاپی کے اوپر پابندی لگائی. تو یہ پاپی کے اوپر پابندی اشرف غنی، حامد کرزئی یا امریکہ کی موجودگی میں کیوں نہیں لگائی گئی؟ میں تو یہ جاننے کے لیے چاہتا ہوں. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ چائنا پور سپورٹ کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک صرف چائنا کی کمپنی جو ان کی ایکسٹریکشن کر رہی ہے ایک معدنیات کے اندر $30 ملین سالانہ جو ہے وہ دے گی. اس سے پہلے جو طالبان کا بجٹ ملا عمر کے دور میں تھا وہ $86 ملین تھا، جو کہ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو بجٹ ہے اس سے بھی کم تھا. وہ پورا ملک چلا رہے تھے. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کچھ نہیں کرے گی، دنیا یہ دیکھے گی، چائنا کی آنکھ دیکھے گی. اس ٹائم پہ جو کوڈ اور آکس وغیرہ سارا جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ چائنا کو وکٹمائز کیا گیا. امریکہ نے اپنے واضح گولز بتا دیے کہ چائنا ہمارا لیڈنگ دشمن ہے اور اس کے ساتھ پاکستان چائنا کا لیڈنگ دوست ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیڈنگ دوست کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. اس لیے ہمیں ابھی فرینڈز ناٹ ماسٹرز کہنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے آپ پہلے وہ گراؤنڈز بنائیں گے، چائنا کی پالیسی کو سمجھیں گے، چائنا کے ساتھ قدم سے قدم ملائیں گے اور عوامی طاقت کو ساتھ کھڑا کریں گے. یہ نہیں ہے کہ
حکومت جو ہے وہ تو کشمیر کے اوپر آج تک اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکی. ابھی یہ نیب کے چیئرمین کے حوالے سے دیکھ لیں, ایسے ایسے مطلب ویڈیو اسکینڈلز آ رہے ہیں لوگوں کے, لیکن اس کے باوجود ان کو نیب جیسے ایک ٹھیک ہو گیا سر, ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. پاکستان کو اس پہ ورک آؤٹ کرنا پڑے گا, انٹرنیشنل کمیونٹی کو ارج کرنا پڑے گا تاکہ کسی طور بھی وہاں پہ ہیومنٹیرین کرائسس نہ ڈیولپ ہو. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. فی الحال کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.